बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा हजरो डॉट कॉम। व्यूअर्स, हमारा हजरो डॉट कॉम ने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ हमारे CEO जनाब यासिर वकास साहब आपके लिए कर रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है कि जिसका नाम ही उसकी पहचान है। क्रिकेट के हलकों की वो जान है और दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े एंकर, कमेंटेटर और आइकॉन, इंसाइक्लोपीडियन को कहा जाए तो कम नहीं है। मेरी मुराद मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू हमारा हजरो डॉट कॉम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हजरों की अगर बात आती है तो मुझे याद आ जाता है ये अटक के नजदीक वाकई एक जगह है हजरों, जहाँ के जी ट्रक्स सर। बड़े मशहूर हैं, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, मुझे इतना याद है। और अगर आप हजरों की बात करते हैं तो क्रिकेट से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर था हाफिज यासिर अली, कि जिसने बिल्कुल सर। 2003 में अगस्त 2003 में उसने बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में अपना टेस्ट खेला था। वो एक ही टेस्ट खेल सका और उसकी गेंद पर राशिद लतीफ ने आलोक कपाली का जमीन से कैच उठाया था, जिसकी वजह से जो मैच रेफरी थे माइक प्रॉक्टर, उन्होंने राशिद लतीफ पर बैन लगा दिया था। और उसके बाद राशिद लतीफ का क्रिकेट कैरियर अपने खत इख्तिताम को पहुंचा था। और इंजमामुल हक, जिन्होंने उस टेस्ट मैच में बड़े सनसनीखेज लम्हात में सेंचुरी स्कोर की थी अपने शहर मुल्तान में, वो पाकिस्तान के कप्तान बन गए थे। तो हजरों से यासिर अली का ताल्लुक था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी आए थे, शफकत हुसैन नगमी, जो सरकारी अफसर थे, जी ग्रेड सर, 22 के बिल्कुल। रिटायर हो चुके, उनका ताल्लुक भी हजर था। तो मुझे हजरों आया, आपने कहा ना हमारा हजरों, तो मुझे याद आया कि हजरों के ट्रक्स बड़े मशहूर हैं, ट्रक चलते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हजरों का जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो तारफ पेश कर दिया। तो सर, पहला सवाल व्यूअर्स के लिए, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे आपके इंटरव्यू का। तो पहला सवाल ये है कि मिर्जा इकबाल बेग मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के डिग्री आपके पास है, लेक्चरार आप रहे हैं और लेक्चरार से फिर क्रिकेट कमेंटेटर और उसके बाद एंकर पर्सन और फिर देखते ही देखते तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर आप आ गए। तो ये अपनी जिंदगी का जो सफर है वो सबसे पहले हमारा हजरो डॉट कॉम के व्यूवर्स को बताएं कि एक लेक्चरार से लेके क्रिकेट कमेंटेटर और फिर एंकर पर्सन और फिर ये सिलसिला अब तक चलता जा रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए अब्दुल रशीद साहब, मुझे क्रिकेट का शौक था, मैं पढ़ाई में भी बहुत तेज था। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंटर किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में MSc किया। मेरे सब्जेक्ट थे मैथ्स, स्टैट्स, BSc ऑनर्स किया। लेकिन मुझे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का शौक था, और उस शौक की वजह से मैं मेरे घर के पास एक क्रिकेट ग्राउंड था जिसका नाम था कायदम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का ग्राउंड था वो। और उस मैदान में, अब भी वो मैदान है, उसके इर्द गिर्द जो थी वो घर बने हुए थे, लेकिन वहाँ क्रिकेट के मैचेस होते, सीमेंट विकेट थी। तो मुझे शौक था, मैं वहाँ मैचेस देखने जाता था। और उस जमाने में जो लड़के कराची में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते थे, मुझे अब तक याद है तहसीन जावेद का नाम, हबीब बैंक के बैट्समैन आजकल शारजा में होते, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, वो खेलने आते थे। मोयुद्दीन थे, बेशुमार टॉप के क्रिकेटर्स, हाजी यूसुफ एक था, वो आता था खेलने। तो जब वो आते थे तो मैं वहां जाकर क्लब का मैच देखा करता था। और मैं सुबह चला जाता था और शाम को वापस आता था। उसकी वजह ये थी, मेरे वालिद बड़े सख्त थे, वो मुझे इजाजत नहीं देते थे। तो चूंकि मेरा मतलब क्वार्टर था, एक घर था, जिससे एक ही तरफ से जाना और आना था, कोई और बैक डोर था नहीं। तो बस मैं सुबह निकल जाता था, क्योंकि अगर मैं घर वापस चला जाता तो फिर मेरे वालिद आने नहीं देते थे। तो फिर मैं सुबह से शाम तक, जब लंच भी होता था, वहां भूखा बैठा रहता था कि जब मैं लंच बाद खेल शुरू हो। तो जब मैच खत्म होता था फिर उसके बाद में आता था, मेरी वालदा मुझे सपोर्ट करती थी, मरूमा, उन्हें पता था कि ये इतने बजे आएगा, वो खामोशी से दरवाजा खोल देती थी और मैं चुपचाप जो था वो किचन बिल्कुल बराबर में था, वहां चला जाता था। और मेरे वालिद अगर पूछते थे कहाँ है, तो बताती थी ये तो किचन में बैठा वो खाना खा रहा है। तो वो मेरा सफर था, मुझे शौक था, बस उस शौक से फिर समझ लीजिए कि मैं देखता देखता रहा। उसके बाद मुझे कमेंट्री का शौक हो गया, मैं क्रिकेट कमेंट्री की मेरी नॉलेज थी, मैं क्रिकेट कमेंट्री करने लगा। फिर मैंने अपना एक क्लब बनाया, जो मॉडल कॉलोनी में एयरपोर्ट के पास है, मॉडल क्रिकेट क्लब। अब तो वो ग्राउंड खत्म हो गया,
لیکن اس گراؤنڈ پہ ہم نے سیمنٹ وکٹ بنائی اور اس گراؤنڈ پہ بہت جھاڑیاں وغیرہ تھی، وہ ہم نے سب جھاڑیاں کاٹی اور پھر وہاں پر ہم نے جو کلب کرکٹ شروع کی اور وہ بڑا کھلا میدان تھا. تو اس جی جی کلب میں مجھے یاد ہے پریکٹس کرنے سعید انور بھی آتے تھے، پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین. وہ اس وقت ملیر کینٹونمنٹ جم خانہ میں کھیلتے تھے، لیکن وہ چونکہ ماڈل کالونی شفٹ ہو گئے تھے اور ان کے والد کبھی کبھار انور انجینئر ہمارے کلب سے میچز کھیل لیا کرتے تھے، تو وہ سعید انور آتے تھے پریکٹس کرنے. پھر وہاں پر جو تھی وہ پریکٹس جب ہم کرتے تھے، راشد لطیف آتے تھے، بہت چھوٹے تھے، عاصم کمال آتے تھے. پھر ایک پاکستان کا آل راؤنڈر تھا ظفر اقبال، جس نے 1994 میں پاکستان کی نمائندگی کی ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں شارجہ میں، وہ کھیلتے تھے ہمارے کلب سے. پھر ارشد لئیک اور اطہر لئیک بھی آتے تھے وہاں، حالانکہ ان کا کلب الگ تھا لیکن وہ آتے تھے. سعید آزاد آتے تھے، سعید آزاد پاکستان کی جانب سے ون ڈے کھیلے. اور جو 4 اکتوبر 1996 کو شاہد آفریدی نے جو اس وقت کی دنیا کی تاریخ کی تیز ترین سینچری 37 گیندوں پر بنائی تھی، تو سعید آزاد اس پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے. تو بس اس طرح سے پھر کامنٹری کرتے کرتے میں نے جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ کامنٹری شروع کی. 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر نمائشی کرکٹ میچ ہوتا تھا. پھر 6 ستمبر کو یوم دفاع کے موقع پر نمائشی میچ ہوتا تھا. تو وہ سارے میچز وغیرہ میں کرتا تھا. تو بس وہیں سے مجھے شوق ہوا اور پھر میں کامنٹری کی طرف آ گیا. پھر آپ کمنٹری کی طرف آ گئے. اچھا، یہ کمنٹری کا ایک میراتھن سفر ہے آپ کا، اور آئی تھنک جیسے آپ نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا اور اب تک جو ہے جاری ہے. تو اس میں مرزا صاحب کافی مشکلات بھی آپ کو آپ کے سامنے آئی ہوں گی، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور مختلف لوگوں نے ساتھ بھی دیا ہوگا، کسی نے انکریج بھی کیا ہوگا. تو یہ کچھ تھوڑا سا ویورز کو بتا دیں کہ اس میراتھن سفر میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس نے حوصلہ افزائی کی، اور یہ سفر جو ہے کس طرح آگے چلتا رہا. لیکن مشکلات تو بہت تھیں، کیونکہ میری کوئی جان پہچان نہیں تھی، میرا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا. اور میں کامنٹری کا مجھے شوق تھا، لیکن اس وقت بڑے بڑے کامنٹیٹر موجود تھے جن کی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سے لے کر پروڈیوسر تک جان پہچان بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں منیر حسین مرحوم ہوا کرتے تھے، پھر حسن جلیل تھے، پھر اس کے علاوہ محمد ادریس تھے. یہ تو بڑے سے جی کامنٹیٹر تھے. پھر ایک احتشام بالکل. الحق تھے، کیونکہ ان کے بھائی احتشام الحق کے اسلام آباد بیس تھے، تو ان کی جان پہچان تھی. پھر احتشام الحق پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، سپورٹ کرتے، تو وہ سیاسی بنیادوں پر وہ ہمیں تو کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا. تو جی جی مجھے 96 کے ورلڈ کپ میں کامنٹری کے لیے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کامنٹری 1990 میں مجھے پہلی مرتبہ کامنٹری کرنے کا موقع فراہم کیا، جب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تھی. تو اس وقت ریڈیو پاکستان کے پروگرام مینیجر ہوتے تھے یاور مہدی صاحب، انہوں نے، اور وہ پروڈیوسر ہوتے تھے نثار میمن صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی یار جی اس سے کامنٹری کراؤ. ایک سائیڈ میچ تھا کراچی میں نے وہاں پہلی مرتبہ ریڈیو پہ کامنٹری کی. پھر اس کے بعد میں کرتا رہا. تو 1993 میں زمبابوے کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی. تو اس وقت راشد لطیف جو پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ان کے جی جو جی ماموں ہیں لطیف قریشی صاحب، اس وقت وہ راول پنڈی ریڈیو پاکستان راول پنڈی کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو جی راشد جی نے ان سے کہا کہ اقبال بھائی میں بہت ٹیلنٹ ہے، ان کو موقع دیں. تو وہ انہوں نے کہا اچھا. تو میرا نام آ گیا کہ 1993 میں جو پنڈی تھا وہاں کامنٹری کرنے کے لیے، لیکن احتشام الحق صاحب نے میرا نام کٹوا دیا. پھر اس طرح سے 1994 میں مجھے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، وہاں کامنٹری کے لیے مجھے اپروو کر دیا گیا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے اس وقت تو کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، میں نے پوری رات تیاری کی، کتابوں سے اسٹیٹس جمع کیے. اور جب میں صبح سب سے پہلے پہنچ گیا کمیونٹی باکس میں، تو وہاں جب میں پہنچا تو وہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کامنٹری نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسٹیشن ڈائریکٹر قمر علی عباسی مرحوم ہوتے تھے، آپ ان سے بات کر لیں. میں نے ان سے بات کی فون پہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی، وہ وجہ یہ ہے کہ منیر حسین اور چشتی مجاہد نے منع کر دیا ہے کہ ہم ایک جونیئر کامنٹیٹر کے ساتھ کامنٹری نہیں کریں گے. میں بڑا دل واہ. برداشتہ ہوا کہ یار دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے یہ کامنٹیٹرز ہیں اور وہ جونیئر کو، کیونکہ میں نیا نیا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ نہیں کریں گے. بہرحال میں دل برداشتہ نہیں ہوا، میں نے اپنی محنت جاری رکھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میں ٹیلی ویژن کے ذریعے منظر عام پر آیا تو وہی منیر حسین مرحوم مجھے کہتے تھے بیٹا اپنے پروگرام میں بلاؤ. وہی چشتی مجاہد جو آج حیات ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پروگرام میں. وقت کی بات ہے.
اور اللہ تعالیٰ محنت کا صلاح دیتا ہے. تو مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کامنٹری میں میری کوئی سفارش نہیں تھی, کوئی مجھے دورہ نہیں ملتا تھا, کیونکہ اس وقت بڑے دورے ہوتے تھے. ریڈیو پاکستان کامنٹیٹرز کو مجھ سے باہر بھیجتا تھا. تو بڑے بڑے جو جگادو کامنٹیٹر تھے, سینئرز, ان کی لائنیں تھیں, وہ اس دورے پہ چلے جاتے تھے, ہماری باری نہیں آتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ کراچی میں ایک تقریب تھی, یہ میں بات کر رہا ہوں 1998 کی, اب سے تقریباً 22 برس قبل. تو وہاں تقریب میں صلاح الدین سلو جو تھے وہ میرے دوست ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ, پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر. تو وہاں تقریب میں میرے ساتھ تھے. تو وہاں کامران خان آئے جو بڑے مشہور صحافی ہیں, اینکر ہیں. تو کامران خان سلو بھائی کے دوست تھے, مجھے جانتے تھے. صلاح الدین سلو نے ان کو کہا, یار کامران یہ اتنی اچھی کامنٹری کرتا ہے, مرزا اقبال بیگ, اس کو موقع ہی نہیں ملتا کامنٹری کا, یار اس کو ملک سے کبھی باہر کا تو موقع دلواؤ. تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مجھے کہا کہ کل آپ کے پاس فون آ جائے گا. میں سمجھا نہیں مذاق کر رہے ہیں. اگلے دن, اس وقت میں جنگ اخبار میں اسپورٹس پیج کا انچارج ہوتا تھا جو کلرڈ میگزین تھا. اگلے دن جب میں آفس گیا تو میرے آفس کے نمبر پہ فون آیا ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے کہ آپ صبح جو ہے اپنا پاسپورٹ لے کر اور اپنا ٹکٹ خرید کر آ گئے, ہم آپ کو اس ٹکٹ کے پیسے دیں گے. میں بڑا خوش ہوا. جب میں وہاں پہنچا اسلام آباد, تو وہ بھی میری بڑی کہانی عجیب ہے, آپ کو دلچسپ کہانی. انسان جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. میں نے اپنا ٹکٹ خریدا. اب ٹکٹ خرید کے میں پنڈی پہنچ گیا. اب تو ساری دنیا جانتی, اس وقت کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں پنڈی ایئرپورٹ سے وہاں جو نالا لئی ہے اس کے آگے ایک ہوٹل تھا, اس ہوٹل میں گیا کیونکہ وہ سستا ہوٹل تھا. تو میں وہاں جا کے, کیونکہ رات گزارنی تھی, شام کو میں پہنچ گیا تھا فلائٹ لے کر, تو میں نے رات کو اس ہوٹل میں گزارے. بڑا عجیب سا ہوٹل تھا, چھوٹا سا کمرہ تھا, نیند بھی نہیں آئی. اور صبح جیسے ہی اٹھ کر, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے, تو وہاں سے ایک ویگن جاتی تھی راول پنڈی سے اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرف. تو میں نے اس ویگن میں بیٹھا اور میں وہاں پہنچ گیا کانسٹیٹیوشن ایونیو, وہاں ریڈیو پاکستان کا ہیڈ کوارٹر تھا. وہاں میں نے بتایا, پھر میں ہو گیا. تو آپ دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا, کیونکہ وہ اس وقت ریڈیو پاکستان کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ خواجہ اعجاز سرور صاحب تھے, جو کامران خان کے دوست تھے, اور کامران خان نے ان کو بتایا کہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, لڑکے کو موقع دے کر دیکھیں. تو جب میں وہاں پہنچا, ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کے پروڈیوسر نے ایک کاغذ اٹھایا جس پہ منیر حسین مرحوم کا نام لکھا تھا. وہ ان کا نام کاٹ کے اس پہ فلوٹ لگا کے میرا نام لکھا گیا. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم جا رہی تھی ساؤتھ افریقہ کے دورے پر 1998 میں. تو انہوں نے کہا پاسپورٹ لائے ہو, میں نے کہا, میں نے پاسپورٹ دیا. وہ اسی وقت ویزے کے لیے بھیجا, اور شام کو ویزا لگ کر بھی آ گیا. اور ویزا جب لگ کر آ گیا تو انہوں نے کہا اب آپ کراچی جا سکتے ہیں. پھر میں اسی دن, کیونکہ ہوٹل میں ایک ہی دن ٹھہرا تھا, میں کراچی آ گیا. اور پھر انہوں نے بعد میں مجھے ٹکٹ کے پیسے بھی دے دیے. اور 3 دن کے بعد میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا, جہاں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جا کے کامنٹری کروں گا. کہ میں تو سنتا تھا کہ جنوبی افریقہ میں نسل پرست پالیسی ہے, کالے ایک طرف ہوتے ہیں, گورے ایک طرف ہوتے ہیں, گوروں نے دبا کر رکھا ہے. اس وقت تک نیلسن منڈیلا, جب اس سے پہلے نیلسن منڈیلا نے 1991 میں ٹیک اوور کیا, اور یہ میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم تھا جس وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, تو دوبارہ جوائن کرتے ہیں جی ہم مرزا اقبال بیگ صاحب کو. جی مرزا صاحب آپ کنٹینیو کریں وہیں سے. کہاں سے میں نے چھوڑا تھا یہ بتائیں. جی آپ نے چھوڑا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ چشتی مجاہد صاحب نے اور منیر حسین صاحب نے جو ہے وہ کرکٹ کمنٹری سے روک دیا تھا, ان کو نہیں بتایا تھا کہ یہ نیا لڑکا ہے. جی وہاں سے نہیں, اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان سے مجھے کامنٹری کے لیے جی جی اسلام آباد بلایا گیا, وہ آپ نے جی سنا سر. تھا. جی 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 سر, وہاں سے کنٹینیو کریں. وہی بس پھر میں اسلام آباد گیا, پھر وہاں سے میں اپنا پاسپورٹ لے کے ریڈیو پاکستان گیا. میرا ویزا جی لگ جی گیا, منیر حسین کا نام کاٹ کر میرا نام لکھا گیا. اور ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی ٹیم ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیل رہی تھی. پہلے ٹیسٹ جی تھے, جی ٹیسٹ میں تو میں کوئی اور ٹیم تھی, ون ڈے میں گیا اور میں نے وہاں ون ڈے میں کامنٹری کی. یہ میرا پہلا بین الاقوامی ریڈیو پاکستان سے کامنٹری کا وہ تھا. پھر تو میں نے دبئی شارجہ میں کی کامنٹری, پھر اس کے علاوہ بھارت میں کامنٹری کی, انگلینڈ میں کامنٹری کی, تو کئی جگہ پر کی ریڈیو پاکستان کی طرف سے. لیکن اب پہلا جو تھا وہ ساؤتھ افریقن ٹور تھا. ساؤتھ افریقن ٹور تھا. یعنی اتنا اسٹرگل کرنے کے بعد جو ہے وہ مرزا اقبال بیگ کی جگہ بنی, ٹیلنٹ ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, لیکن وہ جیسے پرانی روایات ہیں کہ نئے لڑکے کو انٹر نہیں ہونے دینا ہے, تو بڑی مشکل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ انٹری حاصل کی, اور پھر مڑ کے آپ نے پیچھے نہیں دیکھا.
اور آپ کو پھر خطاب ملا کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا کا. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ میموری ہے یا پھر اور مزید اس میں محنت آپ کی شامل ہے کہ اتنا بڑا اعزاز پاکستان کے آپ نمبر 1 کرکٹ کومنٹیٹر اینکر پرسن ہے جن کو انسائکلوپیڈیا کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا. اس پر تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دین. اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں تو مجھے یاد ہو جاتی ہے, اس کو دوبارہ مجھے رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور مجھے پہلی مرتبہ, مجھے اس کرکٹ کا تو کہتے ہی ہیں, اسپورٹس کا بھی انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں, مجھے پہلی مرتبہ یہ خطاب جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک پروگرام آتا تھا آج کامران خان کے ساتھ, وہاں میں گیا ایز اے گیسٹ. تو کامران خان صاحب نے, میرا پہلا ٹور بھی کامران خان صاحب کی وجہ سے ہوا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور انسان کو اپنے محسنوں کو, اپنے ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو ان کو آگے کی طرف لے جانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں, پس پردہ رہ کر. تو وہ پہلا ٹور کی وجہ سے ہوا, اور پھر اس کے بعد ان کے جب میں شو میں گیا کراچی میں, تو پھر مجھے انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا مرزا اقبال بیگ صاحب. تو پھر وہیں سے میرا نام مفتی انسائکلوپیڈیا لوگ کہنے لگے. حالانکہ کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ پھر اس نام سے پہچاننے لگے, اور میری میموری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. جی ہاں بالکل جی, محبت تو ہم نے دیکھی تھی جب آپ چیمپئن ٹرافی 2017 میں انگلینڈ میں تھے, اور اس کے بعد ورلڈ کپ 2019 میں, اور ہمارا hazro.com کے ہمارے پیارے بھائی ایم سلیم صابری صاحب آپ کے ساتھ تھے, تیمور شہزاد صاحب تھے. تو جس طرح ہجوم بن جاتا تھا آپ کے شہدائیوں کا, جس طرح آ کے مرزا اقبال بیگ صاحب سے وہ انٹرویو لے رہے ہیں, تو وہ دیدنی منظر تھا. اور ہمارا hazro.com کے لیے بھی آپ نے ٹائم ہمیں دیا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا اب آتے ہیں مرزا صاحب تھوڑی سی پاکستان کی کرکٹ کی جانب, کیونکہ پاکستان کی کرکٹ اس سے پہلے میں بات کروں, جی سر, اس سے پہلے میں بات کروں, آپ نے ذکر کیا تیمور شہزاد کا اور سلیم صابری کا. جی تیمور سر, شہزاد سے میری ملاقات ہوئی برمنگم میں, اور برمنگم میں میری ملاقات کیسے ہوئی, میں جب وہاں گیا تو رمضان کے دن تھے, اور ہمارے ایک دوست ہیں زاہد خٹک صاحب جو تیمور کے بھی دوست ہیں, وہ ہمیں جو تھا چیمپئنز ٹرافی پہ میری ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ, اور میں یہاں سے فلائٹ لے کر لمبی اسلام آباد سے گیا تھا ڈائریکٹ برمنگم, تو کہنے لگے آپ روزہ ہمارے ساتھ کھولیں. تو وہ ہمیں روزہ کھلوانے کے لیے برمنگم میں ایک جگہ ہے وہاں لے گئے, اور صاحب شاید ان کا کارپیٹ تھا یا اس کا کوئی بزنس تھا ان کا گاڑیوں کا. تو وہاں میری تیمور شہزاد سے ملاقات ہوئی, وہ میزبانی کر رہا تھا سب کی, بڑا زبردست نے کھانا وانا بنایا ہوا تھا وہاں پر. ہم نے روزہ کھولا, کھانا کھایا, اس سے پھر میں نے دیکھا انٹریکشن ہوا کہ بڑا محنتی بندہ ہے, اور اپنے محنت کے بلبوتے پر کوئی سونے کا چمچ لے کر نہیں پیدا ہوا, اور اس نے جا کر اپنی جگہ خود بنائی. پھر میری اس سے دوستی ہو گئی, اور بیچارہ وہ میرا بڑا خیال کرا. ابھی بھی جو تھا وہ گزشتہ ورلڈ کپ میں تیمور مجھے برمنگم سے مانچسٹر اپنی گاڑی میں چھوڑنے گیا, حالانکہ میں جا سکتا. زبردست, پھر تیمور سے پھر تیمور نے میری ملاقات کرائی سلیم صابری صاحب سے جو ان کے کزن ہیں. سلیم صابری صاحب اور تیمور میں اگر آپ پوچھیں کہ کیا فرق ہے, تیمور ٹھنڈے مزاج کا ہے اور سلیم صابری صاحب تھوڑے گرم مزاج کے ہیں, لیکن دونوں ہی محبت کرنے والے ہیں. جب سلیم صابری صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ 92 نیوز کے نمائندے ہیں, میری سے ملاقات ہوئی, بڑی محبت سے وہ مجھے آکسفورڈ اسٹریٹ پر ابھی ورلڈ کپ میں لے کر گئے, اور انہوں نے وہاں پر جو فش اینڈ چپس وہ مجھے کھلائے, اور بڑا انہوں نے خیال کیا. اسٹور میں لے کر گئے پرائمارک میں, وہاں انہوں نے مجھے جو ہے نا شرٹ تحفے میں دی. بڑا انہوں نے بہت پیار کیا ہے کسی لالچ کے بغیر. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, اور بڑی محبت سے. میں تو تیمور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سلیم صابری صاحب سے ملاقات انہوں نے کرائی. سلیم صابری صاحب سائیکل بھی بہت چلاتے ہیں, اور وہ انگلینڈ میں اپنی سائیکل پر گھومتے ہیں, گھومتے ہیں. تو ابھی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, جب میرا فون تو ان سے آتا ہوا, انہوں نے کہا شاید انہیں کورونا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. لیکن آپ سب کی معلومات ہے. اور تیمور جو ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا تھا. تیمور جہاں میں برمنگم میں جس ہوٹل میں ٹھہرا, تو وہاں ایک دن آیا ہمیں لے کر, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کی بات کر رہا ہوں. پھر تیمور ہمیں لے کر گراؤنڈ تک گیا, اس کی بیٹی اقصیٰ بھی اس کے ساتھ تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. پھر ایک دن اپنے گھر بھی لے کر گیا. پھر محبت کرنے والے لوگ, یہ تو حضروں کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ
ان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ انگلینڈ میں گئے ہیں، انگلینڈ برٹش نیشنل ہے، اور وہاں پر بھی وہ پاکستان سے محبت نہیں بھولے، پاکستانیوں سے محبت کرنا نہیں بھولے، اور جب ہم جاتے ہیں تو بالکل بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جی، بالکل آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ حقیقت کا آئینہ دار ہے، اور بہت ہی لونگ پرسنالٹیز ہیں ایم سلیم صابری صاحب اور تیمور شہزاد صاحب۔ میرے صاحب آتے ہیں تھوڑی سی پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بات چیت آپ سے کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مصباح الحق صاحب کو جو ہے وہ تمام تر عہدے سونپ دیے، یعنی چیف سلیکٹر بھی جو ہے مصباح الحق صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہیڈ کوچ بھی ہیں، اور تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ پی سی بی نے ڈال دی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصباح الحق صاحب کے پاس کوئی ایسا الدین کا چراغ ہے جو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو صحیح سمت میں لے جائیں؟ اور اسی سے ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا دیکھنے میں آیا ہے تو ان کا تو پورے کا پورا باوائے آدم جو ہے وہ نرالا ہے، یہاں پہ 30 سال سے جو ہے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عہدے کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ہیں، اور نئے چہرے کو آگے، وہی آپ والی بات جس طرح آپ کمنٹری میں تھے، تو وہی نئے چہرے کو آگے لانے والی بات بہت مشکل لگتی ہے۔ تو اوور آل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپر آپ کیا تجزیہ پیش کریں؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے۔ اب سے کوئی 4-5 سال پہلے تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس 8-10 ارب روپے تھے، اور کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ امیر ترین بورڈ ہے، تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ میں آئے، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنے اور سیاسی بنیادوں پہ تقرر ہو۔ آپ دیکھیں، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب چیئرمین بن جائیں گے، اچانک وہ ایک دن چیئرمین بن گئے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیوروکریٹس بھی چیئرمین رہے ہیں، جرنل بھی رہے ہیں، ججز بھی رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ، بزنس مین بھی رہے ہیں، فیڈرل سیکریٹری بھی رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی رہے ہیں، جیسے ابھی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں احسان مانی صاحب۔ تو کرکٹ بورڈ میں جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کر آتا ہے، بدل دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اس کرکٹ بورڈ میں جب سے احسان مانی صاحب آئے، کئی لوگوں کی چھٹی ہوئی ہے، جن میں چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد، چیف فائنینشیل آفیسر بدر منظور خان، اس کے علاوہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ نائلہ بھٹی استعفیٰ دے گئی، سینئر جنرل مینیجر مارکیٹنگ سہیب شیخ چلے گئے، اس کے علاوہ چیف کیوریٹر آغا زاہد وہ ریزائن کر کے چلے گئے، مدثر نظر جو ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی، انہوں نے کہا بالکل میرا کانٹریکٹ رینیو نہ کریں، وہ چلے گئے، علی ضیاء جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں تھے وہ چلے گئے۔ تو جو آتا ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ اب مانی صاحب لے کر آئے ہیں، ایک صاحب ہے بابر حامد صاحب، ان کو ڈائریکٹر کمرشل، اب مارکیٹنگ کے بجائے ڈائریکٹر کمرشل 8 لاکھ روپے وہ لے رہے ہیں۔ ہاں، ساری مارکیٹنگ جو ہے وہ ٹرانس میڈیا کرتی ہے، ایک بڑی اچھی کمپنی ہے، لیکن تنخواہ جو ہے بابر حامد صاحب لے رہے ہیں۔ وسیم خان کو لے آئے، برمنگم میں جی رہتے تھے وسیم خان، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے 50 سے زائد میچز، ان کو لے کر آگے ایز اے چیف، پہلے تو لائے ان کو چیف آپریٹنگ آفیسر، پھر اس کے بعد اب وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کیا پاکستان میں لوگ نہیں، وہ کہتے ہیں جی انگلش کاؤنٹی لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں وسیم خان صاحب۔ تو انگلینڈ میں 18 کاؤنٹی ہیں، وہاں تو ہر ایک کا الگ الگ چیف ایگزیکٹو ہے، 18 چیف ایگزیکٹو ہے۔ یہاں تو جی 22 کروڑ کی آبادی کا ایک کرکٹ بورڈ ہے، تو اگر آپ جی 22 کروڑ کی آبادی کے کرکٹ بورڈ کے لیے چیف ایگزیکٹو ایک امپورٹڈ لائیں گے جو لوگ کہتے ہیں پاکستانی بھی نہیں ہے، تو پھر جی جی کیا؟ بالکل، وہ نیشنلٹی ان کی ان نہیں کا ہے۔ ٹینیور 3 سال کا، 3 سال کا ان کا جب ٹینیور ختم ہوگا اپنا بیگ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ کر انہوں نے چلے تو جائیں یہ گے۔ کہا تھا کہ میری فیملی کا تعلق آزاد کشمیر سے، میں اپنے بچوں کو بھی لاؤں گا، لیکن بظاہر ہمیں ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے، اتنی بھاری تنخواہ پر، یا تو وہ کہیں بہت بڑی جگہوں پر کام کر چکے ہیں نا آئی سی سی میں، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو لائیں۔ لیکن وہی بات ہے یار، جسے پیا چاہے وہی سہاگن، جس کی لائن ہے، جو پسند اور ناپسند کی معیار پر پورا اترتا ہے اس کو لے آتے ہیں۔ تو وسیم خان صاحب کو لے آئے ہیں۔ مصباح الحق بہت نفیس آدمی ہے، ابھی میں نے ٹویٹر پہ ان کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے، شاید لوگوں نے دیکھی ہو۔ جی 1994 میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، 28 اکتوبر 1994 کو، جب پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان ایک ٹرائنگولر سیریز ہوئی تھی پاکستانی سرزمین پر۔ تو اس جی جی میچ کو مصباح الحق تماشائیوں کے درمیان بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں۔ یہ انیس سو جی چورانوے کی بات ہے، اس وقت مصباح الحق 20 برس کے تھے، اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ مصباح الحق نیازی میاں والی سے ان کا تعلق، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو شاید چیف سلیکٹر بنایا جائے گا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں ہیڈ کوچ بھی بنا دیا، چیف سلیکٹر بھی بنا دیا، بیٹنگ کوچ کے بھی وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ مصباح کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر وہ چیف سلیکٹر ہوتے، کیونکہ گزشتہ برس تک تو وہ کرکٹ کھیل رہے تھے،
پھر ان کو اچانک جو ہے وہ چیف سیکٹر اور ہیڈ کوچ سب بنا دیا گیا. تو مصباح الحق کو لے کر آئے ہیں, تجربات کر رہے ہیں. لگتا ہے یہ کہ وسیم خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی انگلش بولتا ہے فرفر اس سے بڑے متاثر ہے. عروج ممتاز ڈینٹسٹ ہے, پاکستان کی ویمن ٹیم کی سابق کپتان رہی ہیں. انہوں نے جو ہے نا کئی عہدے دے دیے, چیف سلیکٹر بھی ہیں ویمن کی وہ. پھر انہیں کچھ عرصے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویمن کا تاج بھی دے دیا گیا. وہ کانٹری بھی کر رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس ایل کے میچز میں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا چند لوگوں کے گرد اگر پاکستان کرکٹ گھومے گی. آپ دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں, بے شک وسیم خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر ہوئی ہیں, لیکن ان تبدیلیوں کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ کھلاڑی بے روزگار ہو گئے. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں جو میچز ہوئے ان میں سے 30 سے زائد میچز بے نتیجہ ثابت ہوئے. تو کیا ہوگا؟ اسٹینڈرڈ جو ہے ہمارا اوپر کی طرف جانے کا نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا کون حساب دے گا؟ وسیم خان تو چلے جائیں گے. احسان مانی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ابھی مارچ میں گزشتہ ماہ اپنی 75ویں سالگرہ منائی ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے, وہ بھی چلے جائیں گے. تو پاکستان کرکٹ کے ساتھ آخر کب تک کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے؟ جب تک نہیں آئیں گے پاکستان کرکٹ ایسی رسوا ہوتی رہے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے آتے ہی تبدیلی کی تھی. پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن جو تھے وہ صدر مملکت ہوا کرتے تھے 1948 سے لے کر گزشتہ تقریباً 2012-13 تک. لیکن پھر اس کے بعد نجم سیٹھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, ہم آپ سے بھی انتہائی زیادہ معذرت خواہ ہیں کہ 2 دفعہ بیچ میں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسکنیکٹ ہونا پڑا مرزا اقبال بیگ صاحب سے. مرزا صاحب آپ سے بھی انتہائی زیادہ معذرت خواہ ہیں ہم کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے. تو مرزا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے اور مصباح الحق کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے مصباح الحق کی پکچر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی ہے, تو کافی اچھے انسان ہیں. لیکن ان کو جو ہے ابھی تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. ہیڈ کوچ بھی وہی ہیں, سلیکشن کمیٹی کی چیئرمین بھی وہی ہیں, اور یہ تمام تر ان کے پاس آ گئے اختیارات. تو وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ صحیح اسموتھ رن وے پہ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن ابھی ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے. ابھی ان کو کوچنگ میں ان کو تجربے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کوچنگ کے لیے آئے ہیں. اور پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی 1 سال کے بعد ہم مصباح کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. تو جی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو کوئی بڑی سیریز ہوگی تو پتہ چلے گا ان کی صلاحیتوں کا. بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں آ کر کھیلی ہے یا سری لنکا کی ٹیم کھیلی ہے, ان کے برعکس کوئی بڑی ٹیم اگر آ کر کھیلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ مصباح الحق کس طرح کے ہیڈ کوچ ثابت ہوتے ہیں. جی, اور سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک کھلاڑی ہوتا ہے خاص طور پہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں, کہ جب وہ ٹیم میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اچانک جو ہے وہ ہم بھی بریکنگ نیوز ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے کہ فلاں پلیئر آ گیا ہے ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا, اور صرف سلیکٹ نہیں ہوا ہے, وہ ایز اے کپتان آ گیا ہے ٹیم میں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اگر سرفراز احمد کی بات کی جائے تو اس نے آپ کو 11 سیریزیں جو ہے وہ جتوا کے دی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کپتانی سے فارغ کر دیا گیا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا ہے کوئی پلیئر, تو وہ ایز اے پلیئر بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کپتان کی حیثیت سے واپس آ جاتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں آپ. دیکھیں, سرفراز احمد کو ہٹانے کا فیصلہ کرکٹ بورڈ کا نہیں تھا, یہ اوپر سے آیا فیصلہ. اور جی سرفراز احمد کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ سرفراز احمد نے بھارت کے خلاف جو میچ تھا اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں, وہاں ان جی کے لیے سجیشن دی گئی تھی کہ آپ ٹاس جیت کر جو ہے وہ پہلے خود بیٹنگ کریں. انہوں نے بجائے خود بیٹنگ کرنے کے ٹاس جیت کر جو تھی وہ بھارت کو بیٹنگ دے دی تھی, اگر میں صحیح ہوں. پاکستان نے اچھا. بعد میں ٹارگٹ چیز کیا تھا میرے خیال میں, مجھے ہوں یاد ہوں. نہیں پڑ رہا پراپر. تو وہ جی بس جی. سرفراز احمد اس وجہ سے ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا, اور ہوں ہوں. وہ اب ان کی جگہ پھر دوسروں کو لائے. وہ ایک آدمی اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا, اچانک اس کو کپتانی سے ہٹا دینا. بابر اعظم نا تجربہ کار ہے, اس کو کپتان بنانا. پاکستان ہوں ہوں. کرکٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ تجربات پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ تجربات کہیں بیک فائر نہ کریں. ابھی تو خیر کورونا کی وجہ سے, کورونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ دنیا میں تقریباً معطل ہو گئی ہے. پاکستان کا ہالینڈ کا دورہ بھی اب ملتوی ہو چکا ہے, انگلینڈ کے دورے بھی امکانات بہت کم ہیں. پھر 15 اکتوبر سے جو ورلڈ T20 آسٹریلیا میں شروع ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے ہوں سے بھی ہوں. مختلف خبریں ہیں.
تو لگتا یہی ہے کہ ابھی تو چلیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بریدنگ اسپیس مل گئی ہے کہ کورونا کی وجہ سے، تو وہ اپنے معاملات درست کریں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ جی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے معاملات درست کرے، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم دیکھا گیا ہے کہ پہلے ہم ریٹنگ میں جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد T20 میں تو ہم نمبر 1 ہیں، اور ODI میں بھی ہم جو ہے نمبر 4 تک 3 تک پہنچے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اتنا اتار چڑھاؤ کیوں رہتا ہے، اور مستقل مزاجی پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیم میں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم ٹیسٹ کی نمبر 1 ٹیم بن کے پھر نیچے آ گئے۔ چلے عبدالرشید صاحب، میں آپ کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں، میں تھوڑا سمجھ گیا ہوں جی کہ سر۔ آپ نے جو سوال کیا ہے۔ جی ہلو، جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہلو، جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو میری ہاں، جی تو آ آپ رہی ہے کا آواز، نیٹ میں کوئی پرابلم ہے آپ کی آپ کے کلیئر نیٹ آواز آ میں رہی کوئی سر۔ پرابلم ہے؟ سر آپ بولے، ہاں، آپ کی آواز میں آ وہی رہی ہے۔ آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں۔ ہاں، میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ تجربات کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ہم ٹیسٹ کی عالمی رینکنگ کی کچھ مہینے کے لیے نمبر 1 ٹیم تھے، پھر T20 کی نمبر 1 ٹیم رہے ہیں، ہم ابھی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میں ہم تھوڑا نیچے ہیں۔ تو پاکستانی ٹیم میں تسلسل کی کمی ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، کھلاڑیوں کا جو سلیکشن ہے وہ پسند ناپسند کی معیار پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جنید خان جیسا بولر جو ہے وہ ٹیم سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سمیع اسلم پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں نہیں آتا ہے، امام الحق اچانک اوپر سے ٹپک جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کرکٹ میں، اور ان کا حوالہ کرکٹ بورڈ کو کرنا ہوگا۔ جی سر۔ اور سر PSL کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ PSL کا ایڈیشن جو ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوا، اور یہ بس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گئی، تو PSL کا پاکستان میں ہونا، اور اس کے علاوہ PSL کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ اور PSL میں جو نئے چہرے سامنے آئے ہیں، ان میں سے آپ کی نظر میں کون سا ایسا پلیئر ہے جو پاکستان کی نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے 1-2 سوالوں کے اور جواب دوں، پہلے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ جی مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ جی ایک تو سر، سب بس سے پہلی چیز PSL کا، ہاں، PSL کا آئیڈیا دیا تھا اس وقت کے PCB کے چیئرمین قاضی ذکا اشرف نے، اور انہوں نے ایک سیکریٹریٹ لاہور میں بنایا تھا، اور جب ICC سے ان کا ٹینیور ختم ہوا، ہارون لارگاٹ کا جو ICC کے چیف ایگزیکٹو تھے، تو ان کو لے کر آئے تھے ذکا اشرف لاہور، اور PSL کی تیاریاں ہونی تھی، لوگو بھی ہو گیا تھا، میں گیا تھا لاہور تقریب میں، سب کچھ ہو گیا تھا، پھر ذکا صاحب چلے گئے، تو ان کی جگہ نجم سیٹھی صاحب آئے، انہوں نے پھر اس کو عملی جامہ پہنایا، انہوں نے لوگو تبدیل کیا۔ پھر جب یہ 2016 میں نے ساری PSL کور کی ہے، 2016 میں جب پہلی PSL ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی عام سا کوئی ٹورنامنٹ ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ PSL نے اپنی جگہ بنائی، اور اب یہ بھارت کی انڈین پریمیئر لیگ سے IPL سے کو کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ دوسری بڑی لیگ بن گئی۔ اس دفعہ پاکستان میں میچز ہوئے، جس طرح اسٹیڈیم کماٹیوں سے کھچا بھرے نظر آئے، تو یہ PSL کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو IPL کے مقابلے میں PSL میں جو موجودہ کرکٹرز کی کم تعداد تھی، زیادہ تر ریٹائرڈ یا ڈراپ ہو گئے تھے ٹیم سے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے اس کو شروع ذکا اشرف نے کیا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کا تمام تر سہرا نجم سیٹھی کے سر جاتا ہے۔ حالانکہ میں ان پہ بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن نجم سیٹھی نے اس کو برانڈ بنا دیا ہے PSL کو۔ تو اب دیکھیں، اور جہاں تک پلیئرز آپ نے پوچھے تو حسن علی اسی PSL سے آئے، فہیم اشرف آئے اس PSL سے، شاداب خان PSL سے آئے، پھر شرجیل خان نے بھی PSL میں پرفارمنس دے کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، تو بہت سارے محمد حسنین PSL کی وجہ سے آئے، تو بہت سارے ایسے محمد موسیٰ فاسٹ بالر PSL سے آئے، تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں کہ جو اپنی پرفارمنس کے ذریعے PSL کی جو ہے نا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آگے آئے۔ جی سر، ابھی اٹک کے ہمارے ایک پلیئر ہیں حیدر علی، ان کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کے فیوچر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حیدر علی بڑا ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے، پاکستان انڈر 19 سے کھیلا ہے، اور ابھی PSL میں اس نے پشاور زلمی کی ٹیم کی نمائندگی کی ہے، لیکن وہ اننگز اوپن نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ اوپنر ہے، وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہا تھا،
اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. اس وقت پاکستان انڈر 19 کے 2 ہی کھلاڑی ہیں. ایک روہیل نذیر جو ہے وہ وکٹ کیپر بیٹسمین، تو اتنا نہیں شائن کیا اس نے جتنا حیدر علی نے کیا. حیدر علی میں بڑا کانفیڈنس ہے اور میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں اس کے لیے بولتا رہا ہوں کہ اٹک سے اس کا تعلق ہے اور ینگ بیٹسمین ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ابھی پی ایس ایل کی بیٹنگ دیکھ کر کامنٹیٹر نے بھی اس کی بڑی تعریف کی. تو دعا کریں کہ وہ ترقی کرتا رہے اور آگے کی طرف آئے. جی، پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں جی. سوالات تو کافی سارے آئے ہوئے میرے سامنے. آپ کے بڑے فین ہیں جی عمران اظہروی، وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہر آپ بیسٹ کومنٹیٹر ہیں، لیکن آپ کا بھی کوئی پسندیدہ کومنٹیٹر ہے تو وہ بتائیں. دیکھیں، میں اردو میں تو حسن جلیل میرے پسندیدہ کومنٹیٹر ہیں، اور انگلش میں ٹونی گریگ ہوا کرتے تھے جہانی، جن کی ڈیتھ ہو گئی، اور بل جی لوری جو بالکل. ریٹائر ہو گئے آسٹریلین بل لوری اور ٹونی گریگ، یہ میرے پسندیدہ کومنٹیٹر ہیں. اور اردو میں حسن جلیل ہے. حسن جلیل. مرزا اقبال بیگ صاحب، موجودہ صورتحال کے بارے میں اور ہمارا حضرو.com کے ویورز کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کام کو کریں دلچسپی سے کریں، اپنا آپ میں ایک پیشن ہونا چاہیے، جوش جذبے کے ساتھ انوالو ہو کر کریں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. مجھے دیکھنے میں مثال سب کے سامنے، اگر آپ نیک نیتی سے، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اوپر کی طرف لے کر آتا ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب. آپ نے ہمارا حضرو.com کے لیے ٹائم دیا اور بالکل ایک شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا. آپ کی محبت ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کا پیار ہے، ہمیشہ حضروں کی عوام کے ساتھ جو ہے آپ کی محبتیں جو ہے وہ شامل حال ہے، اور حضروں کے لوگ بھی آپ سے کافی زیادہ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی آپ کو مدعو کریں گے رمضان المبارک کے بعد. ضرور آج تھوڑا سا بیچ میں جو ہے وہ ضرور. نیٹ کا مسئلہ تھا تو کیری آن ہم نہیں ہو سکے، 2-3 مرتبہ انٹریکٹ ہونا پڑا، اس کے بھی میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارا حضرو.com کے تمام ویورز کوئی کی شکریہ. کوئی بات نہیں جی.